السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है जी पारा नंबर 22 का। सूरत अल अहज़ाब चल रही है जो कुरान के अंदर जिसका 33वां नंबर है। और देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमाते हैं। इरशाद रबानी है वमई वमई यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैनि व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हो जो तुम में से अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदार बन जाए और नेक अमल करे तो हम उसे अजर भी दुगना देंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों अज़वाज मुतहरात के बारे में हुक्म दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। और उनके लिए हमने इज्जत की रोजी तैयार कर रखी है। फिर रब कायनात ने फरमाया कि पिछली आयत में हमने देखा था कि अगर उनसे कोई गलती कोई यानी उनसे अगर कोई बेहयाई का काम, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुमसे कोई बेहयाई का काम सरजद हो गया तो तुम्हें अजाब भी दोहरा दिया जाएगा। यहाँ पर हुक्म दिया बताया कि जा रहा है कि अगर उनसे कोई नेकी होती है तो उसका सवाब जो सवाब भी उनको दोहरा दिया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर मजीद अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं कि ए नबी की बीवी हो तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो किसी नामहरम से दबी जुबान से बात ना करो, यानी आवाज पर पाबंदी लगा दी। जंग एहजाब से पहले तक अरब मुआशरे का ये हाल था कि मुसलमान औरतें भी अपनी पूरी जीनत और मेकअप के साथ बेहिजाब फिरती थीं। मुस्लिम घरानों में भी गैर मर्दों के दाखिले पर कोई पाबंदी न थी। अज़वाज मुतहरात भी इसी तरह से घरों से बाहर जाया आया करती थीं जैसे दूसरी औरतें इस तरह से इस मुआशरे के अंदर घूमा करती थीं। तो इस तरह से माशरे की इस्लाह के लिए सबसे पहले गैर मर्द और गैर औरत की बाहमी गुफ्तगू और आवाज़ पर पाबंदी लगाई गई। और इस हुक्म में मुखातिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को बिलखुसूस इसलिए किया गया कि इनसे भी लोगों को मसले मसाइल पूछने की ज़रूरत पेश आती रहती थी। उन्हें हुक्म दिया गया कि उनकी आवाज़ शीरी और लचकदार ना हो और वो रूखी और माकूल हद तक बुलंद होनी चाहिए उनकी आवाज़। दबी जुबान में हरगिज बात ना की जाए जो नरम कोशा लिए लिए हुए हो। यानी जब इंसान नरम लहजे में बात करता है बहुत ही दबी दबी आवाज में और वो शीरी आवाज में जो दिल को महसूस कर जाए, जो दिल के अंदर कोई ऐसी शैतानी बात को ले आए, ऐसी आवाज को इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। अल्लाह ताला ने नबी की बीवियों को मुखातिब करके तमाम उम्मत मुसलमान की बीवियों को मुखातिब करना मकसूद था अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने फरमाया नबी की बीवियों तुम हम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो किसी नामहरम से दबी जुबान से बात ना करो, वरना जिस शख्स के दिल में रोग है वो कोई गलत तवक्का लगा बैठेगा। लिहाजा साफ और सीधी बात कहो, जो साफ बात हो, माकूल हो, सीधी बात कहो। और अपने घरों में करार से रहो और पहली जाहिलियत के जीनत करने की तरह जीनत जाहिर ना करो। सोचिए कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी जीनत को जाहिर करने के लिए कहा कि हम उन किन की तरह हो जाएंगे, उन जाहिलों की तरह हो जाएंगे। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो। ए अहले बैत, दर हकीकत अल्लाह ताला इरादा रखता है कि तुमसे गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें पाक कर दे, पूरी तरह से पाक करना। और तुम्हारे घरों में अल्लाह ताला की आयत और हिकमत में से जो कुछ तिलावत की जाती है उन्हें याद करो। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से निहायत बारीक बीन और पूरी खबर रखने वाला है। अल्लाह ताला ने कितनी ही अहम तरीन बात तमाम मुसलमानों को ये समझा दी कि औरतों को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजारे। फिर मेरे रब ने अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनाती वल कानितीन वल कानिताति वस सादिकीन वस सादिकाति वस साबिरीन वस साबिराति वल खाशिईन वल खाशियाति वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकाति वस साइमीन वस साइमाति वलहाफिज़ीन फ़ुरूजहुम वलहाफिज़ाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजीद अगली आयत में यहाँ पर इस पूरी आयत करीमा में अल्लाह ताला का जो हुक्म है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि भी यकीनन इताअत करने वाले मर्द और इताअत करने वाली औरतें और ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें, फरमा बरदारी करने वाले मर्द और फरमा बरदारी करने वाली औरतें, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, खुशू करने वाले मर्द और खुशू करने वाली औरतें, देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, और रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کے لیے رب کائنات نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آپ سوچئے کہ ان تمام لوگوں کے اندر میں اور آپ کس کیٹیگری کے اندر خود کو دیکھتے ہیں، کہ ہم لوگ کس کیٹیگری کے اندر موجود ہیں؟ کیا ہم میں کوئی ایک بھی صفت پائی جاتی ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت اور جزا عطا کر دے؟ کیا ہم نے کوئی ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے؟ کیا ہم مومن عورتیں ہیں؟ کیا ہم بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں؟ کیا ہم اپنی زیب و زینت کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں؟ کیا ہمیں وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا ہم ہر ہر لمحے سچ بولنے والی اور صبر کرنے والی عورتیں ہیں؟ کیا ہم خشوع کرنے والی عورتیں ہیں؟ کیا وافر مقدار میں کوئی غلطی اگر ہم سے ہو جائے تو وافر مقدار میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں؟ اپنی حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں؟ ہم ان میں سے کن کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں کہ اور اس کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اس مغفرت اور اجر کی توقع لگائیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، اور واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مومن عورتوں اور مردوں سے کہا کہ جب تمہارا کوئی فیصلہ نبی کی طرف لوٹا دیا جائے تو پھر اس کے بعد تمہیں کوئی خود سے کوئی ایسا اس کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کرنے کا اختیار ہرگز حاصل نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر تمہیں مکمل طور پر اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ اس صورت کے آغاز میں بتایا جا چکا ہے کہ عرب معاشرے میں کثیر تعداد میں غلاموں کی تھی، اور غلاموں کو حقیر اور دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی غلام آزاد کر دیا جاتا، جسے مولا کہا جاتا تھا، مولا کہا جاتا تھا، تو وہ بھی آزاد لوگوں کا معاشرہ اسے اپنے آپ میں جذب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے کہ وہ آزاد ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا تھا جس طرح سے کافروں کے معاشرے کے اندر شودر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسلام میں اس معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کرنے کے لیے جو پہلا حکم آیا وہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سے ہی یہ حکم دیا گیا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، کہ ان کی شادی زید بن حارثہ سے کر دی جائے، تاکہ اس تضاد کو، اس چیز کو معاشرے میں سے ختم کر دیا جائے۔ اور اس شادی کے پیچھے دو معاملات تھے۔ ایک تو یہ کہ اس تضاد کو ختم کیا جائے جو کہ معاشرے کے اندر تھا، کہ غلاموں کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتے تھے۔ دوسری یہ بات تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت زینب کی شادی، نکاح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي وَنَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آپ اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور آپ نے بھی یہ کہہ رہے تھے اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو اور اللہ سے ڈرو، یہ وہی بات ہے جو زید بن حارثہ نے اپنی بیوی کے بارے میں، طلاق دینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو اس وقت آپ ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا تھا کہ وہ ان سے نکاح کر لے۔ تو وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں ایسا کہ لوگ کیا کہیں گے اس بات سے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے آپ سے اس عورت کا نکاح کر دیا، تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ بڑی ہی اہم ترین بات ہے کہ ان کا صرف ایسا نہیں کہ بس نکاح ہوا تھا، بلکہ اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور ان کا جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہو، اس کے بعد وہ منہ بولے بیٹوں کی بیویاں حلال ہیں تم پر، یعنی کہ ان سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے۔ اب یہ وہ واحد نکاح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زینب سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، یہ یہ وہ واحد نکاح ہے جو کہ
اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پڑھایا تھا۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پڑھایا۔ اس نکاح کا ذکر سورہ احزاب میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کیا وہ یہی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کیا فرمایا کہ انہی کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا حکم دیا جو ان کی بیوی حضرت زینب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زید اس بیوی سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے آپ سے اس عورت کا نکاح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے نکاح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کیا۔ تو باقیوں کا تو اللہ نے حکم دیا نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح اللہ نے خود فرمایا کیا۔ سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جب سیدہ زینب کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زید سے کہا کہ زینب سے میرا ذکر کرو۔ زید کہتے ہیں کہ آج جب میں ان کے پاس آیا تو وہ اپنے آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھیں۔ میں ان کی عظمت کی وجہ سے انہیں نظر بھر کر نہ دیکھ سکا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یاد کیا تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا زینب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتی جب تک اپنے پروردگار سے مشورہ نہ کر لوں، یعنی استخارہ نہ کر لوں۔ پھر وہ اپنی جائے نماز پر کھڑی ہوئیں اور تو قرآن اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذان کے ان کے پاس چلے گئے، بغیر اذن کے، سوری اذان کے نہیں، بغیر اذن کے، بغیر اجازت کے ان کے پاس چلے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اتر چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ان کے ساتھ، تو وہ بغیر کسی ان سے اجازت طلب کیے ہی ان کے گھر میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بات اللہ نے نبی کے لیے مقرر کر دی ہے اس میں نبی پر کوئی تنگی نہیں، یہی اللہ کی سنت ہے جو ان نبیوں میں بھی جاری رہی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا اور کسی سے وہ نہیں ڈرتے تھے، اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پھر رب کائنات نے پھر فرمایا اگلی آیت کے اگلے حصے میں کہ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر رب کائنات نے اگلی آیت میں مزید رب کائنات کا ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں کسی کا بھی باپ نہیں بنایا۔ ان کی اولاد جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو زندہ رہی وہ صرف ان کی بیٹیاں تھیں، ان کے بیٹوں میں بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں سے نسل نہیں چلائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ تم میں سے محمد جو ہے وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، لیکن بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں، اور اس سے کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ انسان کی نسل ختم ہو جائے گی اور انسان کا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا اگر بیٹیاں ہی صرف رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ میرا رب کس کو بیٹے عطا کرے، کس کو بیٹیاں عطا کرے، اور میرا رب یہ بھی بہترین جانتا ہے کہ وہ کس کو ملی جلی اولاد عطا کرے، اور پھر میرا رب یہ بھی بہترین جانتا ہے کہ وہ کس کو بانجھ پیدا کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں ہر چیز کے پیچھے، جس کے بارے میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مشیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، اس کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہی ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، وہ تمہارے اوپر رحمت کو نازل کرتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔
یعنی کہ تم اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی ہے کہ وہ اگر ہمیں اندھیروں میں جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیتا تو یقیناً ہم کہیں پر بھی راہ فرار حاصل نہ کر پاتے۔ یہ میرے رب کی ہی عنایت ہے کہ میرے رب نے مجھے اور آپ کو اپنی رحمت سے ان گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اسی کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں اور ان کے ستانے کی پرواہ بھی نہ کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی تمام کے تمام کاموں کے لیے آپ کے لیے کارساز کافی ہے۔ وہی ہے جو آپ کے تمام کاموں کے لیے کافی ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا، اے لوگو، جب تم جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں۔ طلاق کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا اسی وقت انہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یعنی کہ ایسے ہی دل آزاری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جب ان کو رخصت کرو تو ان کو کوئی گفٹ دے کر کرو تاکہ ان کے دل خوش ہو جائے، یعنی وہ جو دل میں ایک کدورت تکلیف آئی ہے وہ تکلیف دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کچھ دے دلا کر ان کو رخصت کر دو، اور اچھے انداز سے رخصت کرنا۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ ہے، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ آپ پر لوٹا کر لایا ہے، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کی ماؤں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت کے اگر اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دے، اور اگر نبی اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے دیگر مومنوں کے سوا، یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے۔ یعنی یہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر کہا گیا ہے کہ یہ جو دراصل یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ جب وہ سیدہ زینب بنت حبش حج جو ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نکاح کیا تھا، یا جن کا نکاح 7 آسمانوں پر ہوا تھا، آپ کی 5ویں بیوی تھیں۔ اس سے پہلے 4 بیویاں سیدہ عائشہ، سیدہ سودا، سیدہ حفصہ اور سیدہ ام سلمہ موجود تھیں، اور عام مومنوں کے لیے 4 بیویوں سے زائد کا حکم نہیں تھا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عام قاعدے سے مستثنی قرار دے دیا۔ یہ اعتراض کافروں کی طرف سے تو یقیناً تھا، پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کو بھی اس کا خیال آ سکتا تھا، لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ عام مومنوں کے لیے 4 تک بیویوں کے جواز کا قانون بھی ہمارا ہی قانون ہے، اور نبی سے ہم جو کچھ کام لینا چاہتے ہیں اور جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں، اس کی بنا پر ہم نے نبی کے لیے اس عام قانون سے استثنا کر دیا۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید بھی 3 قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت فرما دی۔ پہلی قسم وہ عورتیں جو مال غنیمت کے طور پر آپ کی ملکیت میں آئیں، دوسری آپ کی چچاؤں، پھوپھیوں، ماؤں اور خالاؤں کی بیٹیاں، ماموں اور خالاؤں کی بیٹیاں جو ہجرت کر کے مدینہ آ چکی ہوں، اور اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ چکی ہوں، اور سیدہ زینب بنت حج ایسی ہی تھیں۔ تیسری قسم وہ عورتیں جو خود اپنے آپ کو آپ سے نکاح کے لیے پیش کریں، اور اگر اپنا نفس ہبہ کرنے والی کوئی عورت آپ کو پسند آ جائے تو اس کا حق مہر کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بری کیا گیا کہ ان کا حق مہر بھی کچھ نہیں ہوگا اگر وہ ہبہ کریں گی خود کو تو۔ نہ گواہوں کی ضرورت ہوگی، اور نہ اس عورت کے ولی کی رضا کی ضرورت ہوگی، بس عورت کا اپنا نفس ہبہ کر دینا ہی نکاح سمجھا جائے گا۔ یعنی کہ عورت خود کو سیلنڈر کر دے، اور وہ خود کو سیلنڈر کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اگر خود کو چاہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا چاہے، اور نفس سے مراد کیا ہے کہ وہ تمام انسان کا نفس ہی انسان کو دنیا کی طرف بھٹکاتا ہے، دنیا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا، فرمایا، خاص طور پر یہ کہا کہ کہ اگر کوئی عورت اپنا نفس جو ہے وہ ہبہ کر دیتی ہے تو پھر وہ اس عورت کے لیے خاص طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے لیے اگر آپ حق مہر نہ بھی کوئی دیں تو تب بھی آپ کے لیے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔
देखिए जी, अभी सवाल इन्होंने किया है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन जो है उनकी कितनी बीवियां थी, तो जिनमें तारीखी तौर पर ये मिलता है कि उनकी 6 या 7 बीवियों का जिक्र मिलता है। उनमें से हजरत उम्मे कलसूम बिनते अली, आतिका बिनते जैद, जमीला बिनते साबित, उम्मे कलसूम बिनते जरूल और गरीबा बिनते अबी उमैया, जैनब बिनते मजऊन और फातिमा बिनते वलीद शामिल हैं। ठीक है। और इनके अब ये जो बीवियां हैं, ये एक वक्त में ये सारी की सारी 7 बीवियां उनकी नहीं होती। अब कोई इंसान अगर खुदा न खास्ता ये सोचता है कि वो एक वक्त में ही उनकी बीवी थी, बीवियां सारी थी, ऐसा नहीं है। उनके लिए हुक्म नहीं, ऐसा किसी भी सहाबी के लिए हुक्म नहीं था कि वो एक वक्त में 4 बीवियों से जायद बीवियों को इकट्ठा रखें। अब जो लोग नाउजुबिल्लाह कहते हैं नबी हजरत उमर फारूक के लिए बहुत से फजूलियात की किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उन लोगों को ये नहीं मालूम कि उम्मे कलसूम जो है वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी थी? सॉरी, अस्तगफिरुल्लाह। हजरत उम्मे कलसूम जो है वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी, और उनसे हजरत उमर खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह हुआ, वो उनकी बीवी थी। अगर ऐसी बात होती, अगर उनका आपस में इतना इख्तलाफ होता, तो वो फिर उनके ससुर कैसे बनते? तो ये इन लोगों को समझना चाहिए कि ये जो कुछ सोच जो बातें कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बातें कर रहे हैं। फिर रब कायनात ने अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया कि आ, और अगर नबी उससे निकाह करने का इरादा कर ले दीगर मोमिनों के सिवा खालिस्तन आपके लिए है, यकीनन हमें मालूम है हमने अब उनकी बीवियों और लोनियों के बारे में जो उन पर फर्ज किया है, ताकि आप पर कोई तंगी ना हो, और अल्लाह ताला हमेशा से बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। आप उन बीवियों में से जिनको चाहें अलग कर दें और जिसको चाहें अपने पास जगह दे दें, और जिसको अपने पास तलब करें उनमें से जिन्हें आपने अलग कर दिया था, तो भी आप पर कोई गुनाह नहीं है। यानी अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा की कि आप पर इनमें अगर आप किसी को अपने से अलग भी करना चाहें तो भी आप पर कोई भी मुजायका नहीं है। अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और अब ये बात कि कौन कौन सी बीवी बन सकती थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उम्मे हानी अबू तालिब की बेटी और आपकी चचाजाद बहन कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे निकाह का पैगाम दिया, मगर मैंने माजरत कर दी कि मेरे छोटे छोटे रोने पीटने वाले बच्चे हैं। आपने मेरा उज़्र कबूल फरमा लिया। फिर जब ये आयत नाजिल हुई तो मैंने आपसे कहा कि मैं तो आप पर हलाल भी नहीं, क्योंकि मैंने हिजरत नहीं की थी और फतह मक्का के बाद इस्लाम लाने वालों में से थी। यानी हिजरत नहीं की थी। अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि हिजरत करके आने वाली औरतें हों। ठीक है। आई होप सो कि आपको इस चीज का पता नहीं हुआ होगा। तो उन्होंने इनकार किया, और वो फिर अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि वो हिजरत करके मदीना आने वाली औरतें हों, उनसे आप खास उनसे आप निकाह कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर जो शेयर करना चाहूंगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल जुम्मे का दिन है। इसी दिन आदम पैदा किए गए, उसी दिन फोत हुए, उसी दिन पहला सूर फूंका जाएगा और उसी दिन दूसरा सूर भी फूंका जाएगा। लिहाजा इस दिन मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमारा दरूद आप पर कैसे पेश किया जाता है जबकि आपकी हड्डियां पुरानी हो चुकी होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। अब ये नहीं है कि आप लोगों का दरूद जो है वो खास तौर पर आपका डायरेक्ट पहुंचता है, लेकिन फरिश्ते उसको लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अंबिया के अलावा सब लोगों के मुर्दा जिस्मों को मिट्टी खा जाती है, बल्कि ये है कि अंबिया के अजसाम तो बहरहाल नहीं खाती, और उम्मत में से भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें मुद्दत दराज तक मिट्टी ना खाए। अलबत्ता आम कायदा जो है वो यही है कि मुर्दा जिस्मों को मिट्टी और जमीन खा जाती है। लेकिन कोई इंसान ये इसको समझ कर ये ना सोचे कि वो अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं और वो हमारी बातों को सुन रही हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सुना करती थी कि कोई पैगंबर उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि उसे ये इख्तियार नहीं दिया जाता कि दुनिया इख्तियार करे या आखिरत। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ मौत में सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अछू हुआ और फरमाने लगे कि उन लोगों के साथ जिन पर तूने इनाम किया, यानी ऐसा फील हुआ कि जैसे वो किसी से बात कर रही हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि उन लोगों के साथ जिन पर तूने इनाम किया, यानी नबियों, सिद्दीकों, शोहदा और सॉलिहीन के साथ। इस वक्त मैं समझ गई कि आपको इख्तियार मिल गया है।
ہر نبی کو مرنے سے پہلے جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تندرست تھے تو فرماتے تھے کوئی پیغمبر اس وقت تک نہیں مرا جب تک اسے وحشت میں اس کا مقام دکھا نہیں دیا جاتا، پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے زندہ رہے یا چاہے آخرت اختیار کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں، یا یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں، اور وہ سب اس پر راضی رہیں جو بھی آپ ان سب کو دیں، یعنی جو نان نفقہ اور جو کچھ آپ پر واجب ہے، اگر آپ ان کو وہ سب کچھ دیں تو وہ آپ ان پر دیں تاکہ وہ صبر اور شکر کریں۔ اور ایک اور اہم ترین بات کہ نبی پر حق مہر یا نان نفقہ واجب نہیں تھا، کہ عام مسلمانوں پر اپنی بیویوں کا حق مہر ادا کرنا بھی واجب ہے اور نان نفقہ کی ادائیگی بھی، اور نبی پر اپنی بیویوں کا نان و نفقہ اس طرح واجب نہیں جس طرح عام مسلمانوں پر ہے، بلکہ نبی جو کچھ اور جتنا کچھ اپنی بیویوں کو دے یا دے سکے اس پر انہیں صابر اور شاکر رہنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی فرمایا۔ اور پھر بیویوں کی باری کے سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی رعایت تھی کہ وہ جس کے ساتھ جتنا وقت اگر گزارنا چاہیں تو وہ اس پر بھی وہ گزار سکتے ہیں، لیکن عام انسانوں کو یہ رعایت حاصل نہیں ہے۔ ان کے لیے دن جو ہے وہ مخصوص ہے کہ اتنے دن اگر وہ اس بیوی کے ساتھ تو اتنے دن اس بیوی کے ساتھ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑے حلم والا ہے۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ پر حلال نہیں، اور نہ ہی آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں بدل کر لا سکتے ہیں، یعنی ان کو طلاق دے کر کوئی نئی بیویاں لے آئیں، اگر چہ کہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، سوائے ان کے جن کا مالک تمہارا دائیں ہاتھ بنے، یعنی کون؟ جو آپ کی لونڈیاں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ پھر رب کائنات اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ لوگ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت گھر میں وقت بے وقت چلے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو الا ہی کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرنے لگو کہ کھانا پکے گا اور آپ بیٹھے ہوئے انتظار کرتے رہو۔ یہ آداب دعوت ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے تو بالخصوص جب کھانے کے لیے جب بلایا جائے تو اسی وقت جاؤ جب تمہیں بلایا جائے، اس سے پہلے جا کر وہاں پر پکنے کے انتظار میں وہاں نہ بیٹھے رہا کرو کہ ہم یہاں سے اٹھ کے تبھی جائیں گے جب ہمیں کھانا ملے گا، اور جب پھر کھانا کھا لو تو پھر وہاں بیٹھے نہ رہو بلکہ اٹھ کر چلے جاؤ۔ یہ مینرز ہم سب کے لیے ہیں کہ ہم اگر کسی کے گھر جائیں تو کسی کو اتنی تکلیف میں مبتلا نہ کر دیں کہ ہم وہاں جا کر بس بیٹھے ہی رہیں، پڑاؤ ہی کر لیں، اور ہم اس کا سارا دن ضائع کر دیں۔ یہ ہمارا دن ضائع تب ہمیں سمجھ آئے ضائع ہونے کا جب ہم وقت کی قدر کریں۔ جب ہمارے پاس وقت کی قدر ہی نہیں تو پھر ہمارا دن ضائع ہونے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے اور کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرنے لگو، البتہ جب تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو آؤ، اور جب کھا چکو تو چلے جاؤ، اور باتوں میں دل لگائے وہی نہ بیٹھے رہو۔ تمہاری یہ بات نبی کے لیے تکلیف دہ تھی مگر تم سے شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اگر آپ میں سے کوئی بندہ کسی کو کہہ دے کہ اب میرے آرام کا وقت ہے آپ چلے جائیں یا مجھے آرام کرنا ہے، تو ہمارے دین نے تو ہمیں اتنا کھلا اتنی آزادی دی، اتنا کچھ کھول کھول کر ہمیں بیان کیا، ہمیں تو اپنے دلوں کو اس بات پہ تنگ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر ایسی بات کوئی کہہ دیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آم، خدا نہ خواستہ ایسے اڑوس پڑوس میں سے کوئی ایسا آ جائے آپ کے گھر میں اور آپ اگر ایسی کوئی بات کہہ دیں تو وہ ساری زندگی آپ کو کبھی منہ ہی نہیں لگائیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بیان کرنا چاہوں گی اس سلسلے میں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ چھوٹا سا تھا، اس وقت میرے خیال میں کچھ مہینوں کا تھا، تو میری نیبرز میں سے خاتون آئیں اور میں اس کو نہلا رہی تھی واش روم میں، تو پہلا پہلا بچہ تھا تو مائیں جب پہلا پہلا بچہ ہوتا ہے تو اس کو نہلانے میں ان کو کپڑے چینج کروانے میں وقت بھی بڑا لگا دیتی ہیں، تو میرے ہسبینڈ نے ان سے کہہ دیا کہ وہ مصروف ہیں تو آپ نا تھوڑی دیر بعد آ جائیے گا یا کل آ جائیے گا۔ تو وہ دن اس کے بعد میں وہاں پر اس گھر میں میرے خیال میں 7 سال رہی، اور وہ خاتون میرے گھر دوبارہ نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے
اس میں کوئی برا منانے کی ہرگز ہرگز بات نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے اس بات پہ گلہ بھی کیا اور میں نے ان کو وہ بات کلیئر بھی کی. تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، یہ اتنی معمولی ترین باتیں ہیں جن باتوں کو دل پہ رکھنے کا میرے دین نے اجازت نہیں دی ہمیں. ہمارا ظرف تو بہت بڑا ہونا چاہیے، ہمارا دل تو بہت کھلا ہونا چاہیے. ہم اپنی انا کی خاطر کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا ظرف بہت چھوٹا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظرف کو بڑا کریں، ہم اپنے دل کو کھولیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ہدایت اور نور اور سکون اتر سکے. لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے. ہم سب کو میری بہنوں ضرورت ہے اس اصلاح کرنے کی. اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ شرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. اور جب تمہیں ازواج نبی سے یعنی ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے رہ کر مانگو، یہ بات تمہارے دلوں کے لیے بہت پاکیزہ تر ہے. اور ان کے دلوں کے لیے بھی تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی وفات کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو. بلا شبہ اللہ کے ہاں یہ بڑے گناہ کی بات ہے. تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اچھا جی، ایسے ہی ایک صحابی نے، جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی نا، تو اس وقت ان صحابی کو علم نہیں تھا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے لیے ان سے شادی کرنا چاہی. جب یہ آیت نازل ہو گئی، اس کے بعد تمام کے تمام صحابہ، ظاہر ہے وہ لا علمی تھی. جب علم نہیں تھا کسی چیز کا، سوری، آیت تو نازل پہلے ہو چکی ہوئی ہوگی، لیکن ان کو ہو سکتا ہے اس آیت کا علم نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے، آیت تو ظاہر نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی تھی، تو اس کو ہو سکتا ہے اس بات کا علم نہ ہوا ہو. جب ان کو اس بات کا علم ہوا تو یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی، اور پھر انہوں نے اس کے بعد کسی بھی صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں سے، ازواج مطہرات سے شادی کرنے کی خواہش کو ظاہر نہیں کیا. اور وہ ساری امہات المؤمنین، تمام مومنین کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اگلی آیت کے اندر کہ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ان عورتوں پر سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں، ان کے باپوں کے بارے میں، نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں، اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، اور نہ اپنے غلاموں کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے، گواہ ہے، دیکھ رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو، اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اور ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اس کے بغیر ہی کہ انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو، تو بلا شبہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور کھلم کھلا گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے. پھر میرے رب نے فرمایا اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکایا کرے. یہاں پر حکم دیا گیا کہ وہ کیا کیا کرے؟ چادر کا کچھ حصہ اپنے پلو کو اپنے اوپر لٹکایا کرے. اس حکم کے ذریعے اوباش منافقوں کی چھیڑ چھاڑ کا سدباب کر دیا گیا. نبی کی بیویوں، بیٹیوں اور سب مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ بڑی چادریں اپنے سر کے اوپر سے نیچے لٹکا لیا کریں. اس سے بآسانی معلوم ہو سکے کہ یہ لونڈیاں نہیں بلکہ شریف زادیاں ہیں، لہٰذا منافق ان سے چھیڑ چھاڑ کی جرت نہ کر سکیں. لونڈیاں جو تھیں وہ پردہ نہیں کرتی تھیں، ان کے لیے ایسا حکم بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی اوڑھنیاں لٹکا لیا کرے. اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ
अगर मुनाफिक लोग अगर मुनाफिक लोग और जिनके दिलों में मर्ज है और मदीना में दहशत अंगेज अफवाहें फैलाने वाले बाज ना आए तो हम आपको उनके खिलाफ उठा खड़ा करेंगे। फिर वो थोड़ी ही मुद्दत आपके पड़ोस में रह सकेंगे, यानी कि उस मदीना के अंदर रह सकेंगे। ये लोग मलऊन हैं, जहां भी ये पाए जाएं उन्हें पकड़कर बुरी तरह कत्ल कर दिया जाएगा। गुज़श्ता लोगों में अल्लाह का यही तरीका जारी रहा है, और आप अल्लाह के इस तरीके में कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। यानी आप अल्लाह ताला के इस तरीके में कभी भी तब्दीली नहीं पाएंगे। फिर अल्लाह ताला फिर मजीद फरमाते हैं कि लोग आपसे क़यामत के मुतालिक पूछते हैं, आप उनसे कहिए इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, और आपको क्या खबर शायद कि वो करीब ही आ पहुंची हो। अल्लाह ताला ने यकीनन काफिरों पर लानत की है, और उनके लिए भड़कती हुई दोजख तैयार कर रखी है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे और कोई अपना हामी या मददगार नहीं पाएंगे। जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट कर दिए जाएंगे, वो कहेंगे ए काश वो क्या कहेंगे कि ए काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती। नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ओ कहेंगे, हमारे परवरदिगार, हमने तो अपने सरदारों और बड़ों का हुक्म माना था, तो उन्होंने हमें राह हक से बहका दिया। किसने बहकाया? हमारे सरदारों ने हमें बहका दिया। लिहाजा ए परवरदिगार, इन पर दुगना गुनाह इनको अता कर, और इन पर सख्त लानत कर। यानी कि इन लोगों को हमें हमसे ज्यादा गुनाह अता कर, कि जिन इन्होंने हमें राह हक से भटकाया था। फिर रब ने फरमाया कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालों, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा को अजियत पहुंचाई थी। फिर अल्लाह ने मूसा को उनकी बनाई हुई बातों से बरी कर दिया, और वो अल्लाह के यहाँ बड़ी इज्जत वाले थे। अल्लाह ताला ने उनको उन तमाम लोगों से बरी कर दिया। अब एक ये जल्दी से मैं आपको छोटा सा बताना चाहूंगी कि सईदना अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी बनी इसराइल बरहना गुस्ल किया करते थे, और एक दूसरे की तरफ देखा करते, मगर मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल कहने लगे, वल्लाह मूसा को हमारे साथ गुस्ल करने से सिवाय इस चीज के नहीं रोका कि उनके जिस्म के अंदर कोई बीमारी है। इत्तेफाक से एक दिन क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने लगे तो अपना लिबास एक पत्थर पर रख दिया। वो पत्थर उनका लिबास ले भागा, और सईदना मूसा अलैहिस्सलाम उसके ताकुब में ये कहते हुए दौड़े, ए पत्थर मेरे कपड़े, पत्थर मेरे कपड़े। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने सईदना मूसा अलैहिस्सलाम को बरहाना देख लिया, बगैर कपड़ों के देख लिया, और कहने लगे, वल्लाह मूसा को कोई बीमारी नहीं। पत्थर ठहर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना लिबास ले लिया और पत्थर को मारने लगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि खुदा की कसम, इस पत्थर पर 6 या 7 निशान हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उन्हीं के बारे में फरमाया कि उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा को अजियत पहुंचाई थी। फिर अल्लाह ने मूसा को उनकी बनाई हुई बातों से बरी कर दिया, और वो अल्लाह के यहाँ बड़ी इज्जत वाले थे। अच्छा, एक और बात क्या है कि कारून ने भी एक फाहिशा औरत को कुछ दे दिलाकर इस बात पर आमादा कर लिया था कि वो सईदना मूसा अलैहिस्सलाम पर अपने अपने साथ जना की तोहमत लगा दे। फिर जब सईदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह की कसम देकर पूछा, तो इस पर कुछ ऐसा रोब तारी हुआ कि उसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने कारून के कहने पर यह तोहमत लगाई है। और बनी इसराइल का मूसा अलैहिस्सलाम को इस तरह दुख पहुंचाना इस लिहाज से भी और भी शदीद जुर्म बन जाता है कि जब आप ही के जरिए से बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात मिली थी, और फिर वही बनी इसराइल नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इस किस्म की बातें गढ़ा करते थे। उनको जर्रा भर खौफ न था कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से किस तरह से उनको बचाया। फिर भी वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इस किस्म की बातें वो मंसूब करते थे। अल्लाह ने फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और बात साफ और सीधी किया करो। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। और जिस शख्स ने अल्लाह ताला और उसके रसूल का कहा मान लिया, उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। हमने अपनी अमानत आसमानों, जमीन और पहाड़ों पर पेश की, तो उन्होंने इसे उठाने से इनकार कर दिया, और वो इससे डर गए, मगर इंसान ने इसे उठा लिया। यकीनन वो बड़ा ही जालिम और जाहिल है। जिसका लाजमी नतीजा ये था कि अल्लाह मुनाफिक मर्दों, औरतों और मुशरिक मर्दों और औरतों को सजा दे, और मोमिन मर्दों और औरतों पर मेहरबानी करे। और अल्लाह ताला माफ कर देने वाला और बख्शने वाला है। अब अमानत क्या है? अमानत से मुराद खिलाफत है।
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور پہاڑوں جیسی عظیم الشان مخلوق کو پیدا کر کے ان سے پوچھا، بتاؤ کہ اگر میں تمہیں قوت ارادہ اور اختیار عطا کر دوں اور تمہیں عقل تمیز کی قوت میں بخش دوں تو تم میرا خلیفہ بننے کے لیے تیار ہو؟ یعنی تمہارے اپنے اختیار میں کر دوں کہ تم سب کچھ اپنی مرضی سے کرو اور اپنی مرضی سے چھوڑ دو، تمہیں وہی کام کرنا ہوگا جو میں کہوں، تمہیں نافرمانی کے اختیار کے باوجود میرے احکام پر تمہیں اختیار ہوگا کہ تم نافرمانی کرو، لیکن اس کے باوجود بھی میرے احکام پر تمہیں پابند رہنا پڑے گا اور اسے نافذ کرنا ہوگا۔ تو یہ تینوں قسم کی عظیم مخلوقات اللہ تعالیٰ کی اس عظیم عظیم بات کو اٹھانے سے، اس عظیم حکم کو اٹھانے سے ڈر گئیں اور اسے تسلیم نہ کیا، لیکن ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جو ایسی انسان کو جو مخلوق بنایا، جو ایک منٹ سانس نہ چلنے سے بھی مر سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ ہماری قوت اور طاقت ان آسمانوں، زمین اور ان کائنات کی کسی بھی چیز سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہے۔ ہماری سانس ایک سیکنڈ کے لیے رکے تو ہم فوراً کے فوراً دنیا جہان فانی سے رخصت ہو جائیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ تمام قوتیں دیں، عقل، سمجھ، فہم عطا کیا اور ارادہ اور اختیار بھی اللہ نے عطا کر دیا۔ اللہ اکبر! اور انسان نے سے اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے عہد الست لیا، اور انسان اتنا بدبخت نکلا کہ اس بوجھ کو اپنے اوپر بڑی ہی آسانی سے اٹھا لیا، اور کتنی ہی آسانی سے انسان ان تمام باتوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور دن میں کتنی ہی مرتبہ بالخصوص رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم ان تمام کی تمام باتوں کو اگنور کر جاتے ہیں۔ تو ایک بات سوچئے کہ پھر ہمارے ساتھ حال ہوگا کیا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حال کیا کرے گا، کہ اتنی طاقتور چیزوں نے اس کو اگر لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے اس بات کو لینے سے انکار کر دیا، اور ہم انسانوں نے جو اس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں، کوئی وجود، یعنی جب مرتے ہیں تو کسی اور کے حوالے ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں دفنائے اور کوئی ہمیں غسل دلائے، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر! یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین کے ہم نے امانت کو آسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا، اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑا ہی ظالم اور بہت جاہل ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا رب ہم سب پر اپنا خصوصی رحم کرے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔